अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल और अंजलि मुद्रा। प्रोग्राम पूरा सच के इस नए सिलसिले में आप सबको खुशामदीद। आज इस सिलसिले का दूसरा प्रोग्राम है। पहले प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के सरबराह जनाब जुल्फकार अहमद तशरीफ लाए थे और उनके साथ हमने उनकी जमात के मौक़िफ़ और उनके विजन और ये जो सूरत-ए-हाल मौजूद है और इससे आगे क्या रास्ते हैं, उस हवाले से बात की थी। और ये सिलसिला शुरू करने का बुनियादी मकसद यही है कि आज़ाद कश्मीर में जो मुख्तलिफ खुद मुख्तारी पसंद जमातें हैं, उनके सरबराहान और मोतबर या मारूफ रहनुमा जो हैं उनके साथ बात करें, खुली डुली, और उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखें, उनका तजज़िया आपके सामने रखें, उनका विजन आपके सामने रखें और फिर आप खुद फैसला करने वाले हैं। इसकी बुनियादी वजह या ज़रूरत जो महसूस की वो इसलिए की गई कि एक तो बहुत पहले से ये रवायत चली आ रही है हमारे कल्चर में, और ये पाकिस्तान में भी है और आज़ाद कश्मीर में भी है, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं। और वहाँ मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेकर आज के जो लोग अपनी सोच बोलते हैं या ताकतवरों से मुख्तलिफ राय रखते हैं, उनको एकदम से कह दिया जाता है कि ये मुल्क दुश्मन है। तो इंडिया में भी बीजेपी वाले भी यही कर रहे होते हैं, और जो तमाम दुनिया में इंतहा पसंद हुकूमतें होती हैं या जमातें होती हैं, उनका यही होता है कि ये बस उसको सियासी जवाब देने की बजाय या सियासी दलील देने की बजाय ये आसान समझा जाता है कि इसको डिसमिस कर दो, एजेंट कहकर या मुल्क दुश्मन कहकर। तो ये रवायत अभी मैंने महसूस किया कि बरतानिया में भी आ गई, और जो लोग खुद मुख्तार कश्मीर के लिए बगैर किसी लगी लिपटी के बात करते हैं, और जो आज़ाद कश्मीर से जिनका तल्लक है, और जो ये समझते हैं कि ये जो हमारा खित्ता है ये भी आज़ाद नहीं है, इसके सिर्फ नाम के साथ आज़ाद लगा हुआ है, वरना इनको इख्तियारात और इनका जो वसाइल है उस पर भी इख्तियार नहीं है, सियासी इख्तियार भी नहीं है, और यहाँ पर कोई जो नुमाइंदगी का तस्वर है वो भी बिल्कुल पसमानदा सा है। एक जो लोग हैं उनको आज़ादी से अपनी राय का इज़हार करने का हक नहीं है। सियासी जमातें कैसे बनती हैं, उनके लीडर कैसे बनाए जाते हैं, उनको असेंबली में कैसे भेजा जाता है, वहाँ स्पीकर कैसे बनता है, वज़ीर आज़म कैसे बनता है, ये सब कुछ आम आदमी को भी पता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो इसलिए ये वो जो आज़ादी जो हमारे लोग जिसके लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, करते आ रहे हैं, यहाँ वो मौजूद नहीं है। तो ये उनका मौक़िफ़ है, और इसको बजाय इसके कि वो इसको दलील दें कि नहीं जी आप ये बात जो कह रहे हैं कि आपको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है, ये झूठ है, आप ले सकते हैं, तो यार तो उसका सबूत दें फिर। तो कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पर कदगने हैं, जो इख्तियारात जो है वो सलब किए गए हैं, उन पर जो बात करता है उसको एकदम से कहा जाता है कि ये तहरीक दुश्मन है, ये इस्लाम दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, भारत नवाज है। तो ये जो रवैया है इसको ज़ाहिर है इसका बेहतरीन जो मेरे नज़दीक तरीका है वो ये है कि हम खुद मुख्तार कश्मीर वाली जो जमातें हैं उनके रहनुमाओं से बात करें, खुली डुली बात करें, वो भी हमें अपना मौक़िफ़ दें, और फिर हम देखें कि आप लोग क्या सोचते हैं। दूसरी बात जो आज के इस प्रोग्राम में हम करेंगे वो है जो ज़ाहिर बुनियादी जो हमारा प्रोग्राम है ये है कि गुज़श्ता 1 साल से जब भारत की तरफ से रियासत जम्मू कश्मीर जो उनके ज़ेरे इंतज़ाम थी, उसको उन्होंने जिस तरह उसके तशख़्ख़ुस, उसकी हैसियत पर हमला करके उसको 2 टुकड़ों में तक़सीम किया, उसकी हैसियत को घटाया और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाया। इस इक़दाम से क्या असर पड़ा है वहां पर, और बाकी खितों में उसका क्या असर पड़ा और क्या रद्द अमल सामने आया है, और इसका जो है ना ओवरऑल जो जिसको कहते हैं मसला है कश्मीर, उस पर क्या असर पड़ा है, और क्या यहाँ से आगे बढ़ने के कोई रास्ते मौजूद हैं या ये कहानी का इख्तिताम हो गया है। तो इस पे बात करेंगे। और अभी जो पाकिस्तान की तरफ से आज जो पाकिस्तानी मीडिया में ये खबरें चल रही हैं कि एक नक्शा बनाया गया है पाकिस्तान का,
اور اس کو پھر کابینہ نے منظور کیا ہے، اور یہ نقشہ جو ہے اس میں گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور وادی کشمیر کو اور لداخ تک کو اپنا حصہ ظاہر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے یہ ہمارا سرکاری نقشہ ہے اور اب یہی اسکولوں میں پڑھایا جائے گا اور یہی جناب کریکلم کا حصہ، اور ہم اس کو اقوام متحدہ میں بھی پیش کریں گے۔ تو یہ جو نئی گانا پہلے اس سے ریلیز کیا گیا، اور اس سے پہلے شاہرات کے نام بدلے گئے، اور اب یہ نقشہ سامنے لایا گیا۔ تو یہ جو ہو رہا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ مہمان ہیں ہمارے ساتھ آج متحدہ کشمیر نیشنل عوامی پارٹی، متحدہ کشمیر نیشنل پیپلز پارٹی یو کے پی این پی کے چیئرمین جناب شوکت علی، سردار شوکت علی کشمیری صاحب، جو جلاوطنی میں ہیں گزشتہ کئی سالوں سے، اور اپنی اس جماعت کے پلیٹ فارم سے اور مختلف دیگر تنظیموں کے ساتھ مل کر وہ مختلف سطحوں پر اپنی ویژن، اپنے نظریے کے مطابق کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو میں ویلکم کرتا ہوں جناب شوکت علی کشمیری صاحب کو۔ شوکت صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا۔ بہت نوازش جی، آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے یاد فرمایا، اور آپ کے توسط سے، آپ کے پلیٹ فارم سے ہمارے جو بھی تجربات ہیں اور جو خیالات ہیں کشمیر کے حوالے سے وہ آپ کے ناظرین کو کی نظر کیے جائیں، تاکہ وہ اس سنجیدہ لمحے میں سنجیدگی سے سوچ سکیں کہ آیا ہمارا مستقبل کیا ہے۔ بہت شکریہ۔ اچھا شوکت صاحب، شروع ہم اسی بات سے کرتے ہیں کہ گزشتہ برس 5 اگست 2019 کو بھارت کی طرف سے اپنی جو ان کا مینڈیٹ تھا، انڈین ووٹرز نے ان کو دیا تھا، اس کو انہوں نے بہت ہی ایگزیجوریٹ کر کے استعمال کرتے ہوئے یک طرفہ طور پر ریاست جموں کشمیر کی جو حیثیت تھی وہ کم کی، اس کو 2 ٹکڑے کیا، گلگت اپنے لداخ کو براہ راست یونین ٹیریٹری بنایا، اور جموں اور کشمیر وادی کو ریاست یونین ٹیریٹری بنایا، لیکن ایک اسمبلی کہا کہ رہے گی اور دائرہ محدود اختیارات کے ساتھ۔ تو پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ اس اقدام کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور اس کے جو اثرات آپ کے خیال میں کیا مرتب ہوئے جو اوور آل ریاستی حیثیت ہے اور جو مسئلہ کشمیر ہے اس پر؟ دیکھیے جناب، ہمارا اس حوالے سے موقف، ہماری پارٹی کا موقف بہت واضح ہے، اور جس وقت 5 اگست کو انڈین پارلیمنٹ نے 370 کو ابروگیٹ کیا، 35A کو ختم کیا، اور ساتھ میں جو ہماری تاریخی ریاست تھی اس کی حیثیت کو کم کر کے اس کو یونین ٹیریٹری میں تبدیل کیا، تو ہم نے اس پہ بہت واضح واشگاف 2 ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ کشمیری عوام کے ساتھ بٹرے ہے، اٹ از انلیگل، امورل، ان ایتھیکل ہے، اور یہ کشمیری عوام کسی صورت میں بھی یہ قبول نہیں کریں گے۔ اور اس حوالے سے ہم نے مختلف جگہوں پہ کانفرنسز بھی کی، کنڈمنیشنز کے حوالے سے ڈیمونسٹریشنز بھی کیے، اور آج بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کی پارلیمنٹ کو یہ اختیار نہیں تھا، کیونکہ 370 کی ایبروگیشنز کا جو پروسیس، جو پروسیجر لے ڈاؤن کیا گیا ہے انڈین کانسٹیٹیوشن میں، تو اس پروسیجرز کو بھی وائلیٹ کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو جموں کشمیر کی اپنی لیجسلیٹو اسمبلی ہے، جس کو سبسٹیٹیوٹ قرار دیا گیا تھا اس وقت، جو 370 کے تحت کہ لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کا سبسٹیٹیوٹ ہوگا، اور اب اس کے جو بھی فیصلے ہوں گے وہ اسی طرح سمجھے جائیں گے جس طرح جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ اسمبلی، کیونکہ 370 میں کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کو یہ اختیار تھا کہ وہ اگر کسی قسم کی اس آئینی کی اس شک میں کوئی ترمیم کرنا چاہتے ہیں تو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی بااختیار ہوگی۔ اسٹیٹ آف جموں کشمیر کی کانسٹیٹیوٹ اسمبلی
جو اس میں کسی قسم کی ترمیم کی مجاز ہے۔ تو ہندوستان نے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ یونیلیٹرلی کیا ہے، اس کی وجوہات چاہے وہ کوئی بھی بیان کریں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مہذب قومیں ہوتی ہیں، جو ڈیموکریٹک کنٹریز ہوتی ہیں، وہ عوام کی وشز کو اور عوام کو زیادہ سے زیادہ بااختیار بناتی ہیں۔ ڈیموکریسیز کا تو ہمیشہ اس لیے دنیا جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتی ہے اور آگ اور خون کے دریا عبور کر کے جمہوریت اور جمہوری اداروں کا کیا عمل میں لاتی ہیں، چونکہ جمہوریت جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اختیار دیتی ہے، ان کے رائٹس کو تسلیم کرتی ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی ہندوستان نے اپنی 70 سالہ تاریخ ہے، جو ایک کانسٹیٹیوشن کی تاریخ تھی، جو ایک ڈیموکریسی کی تاریخ تھی، اس تاریخ کو ٹوٹلی وائلیٹ کر کے تو 5 اگست کو یونیلیٹرلی وہ ڈیسیژنز کیے جس سے کہ ریاست جموں کشمیر کی وہ تاریخی، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اس کے اپنے جو کلیمز تھے۔ دیکھیں، دنیا میں حکومتیں جو معاہدے کرتی ہیں، جیسے ہندوستان اور پاکستان نے ایک معاہدہ کیا جس کو کہتے ہیں معاہدہ شملہ، تو شملہ ایگریمنٹ کو ون وے اور دی ادر وے دونوں حکومتیں کسی نہ کسی شکل میں اس کو آج بھی آن کرتی ہیں اور اس کو تسلیم کرتی ہیں۔ تو جو مہذب قومیں ہوتی ہیں، وہ جو بھی اگریمنٹ کرتی ہیں تو اس اگریمنٹ کو جو ہے وہ آنر کیا جاتا ہے۔ اس کو ڈس آنر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ معاہدوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے، آپ طاقت کی جو ہے نا اخلاقیات کو مانتے ہیں، آپ نے جو اخلاقی یونیورسل جو ایتھیکل ویلیوز ہیں ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو ہم نے تو اس پہ اس وقت بھی پروٹیسٹ کیا، اور آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ہندوستان کے اور خاص کر کے بی جے پی کی حکومت کو یہ ریئلائز ہوگا کہ انہوں نے یہ جو ابروگیشنز کی ہے کانسٹیٹیوشن کی، اور اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشن کو اور اس کے جھنڈے کو جو ختم کر کے، تو دراصل ہندوستان کی کوئی خدمت نہیں کی ہے، بلکہ ریاست جموں کشمیر کے عوام کو ایک انسیکیورٹی میں مبتلا کیا ہے۔ اور اب شاید وہ رشتے جو شاید کسی وقت لوگوں کے درمیان قائم ہوئے تھے، وہ رشتے جو ہے وہ نہیں بحال ہو پائیں گے، اور یہ عدم اعتماد جو ہے بالکل آپ یہ سمجھیں کہ اسی طرح کہ جس طرح شیخ عبداللہ کی حکومت کو ختم کر کے جب شیخ صاحب کو گرفتار کیا گیا، تو جو ریاست جموں کشمیر کے وہ لوگ جو ہلاکِ ہندوستان کے پرجوش حامی تھے، ان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر شیخ عبداللہ جیسی ٹاورنگ پرسنالٹی کو گرفتار کیا جا سکتا تو ہم جیسے لوگوں کی کوئی اوقات نہیں۔ اور وہ جو عدم اعتماد کا وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ قائم ہوا، وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج تک وہ زخم بھرا نہیں جا سکا، بجائے اس کے۔ اور پھر آپ خود ہی دیکھیے کہ ہندوستان کے جو وزیر اعظم تھے نرسمہا راؤ، وہ کہتے تھے رائٹس کے حوالے سے کشمیریوں کو کہ اسکائی از دا لمٹ، اور وہ کہتے کہ انڈیپینڈنس کے علاوہ باقی کشمیری جو کچھ بھی مانگیں گے ہم ان کو دیں گے۔ تو آپ وہاں ٹیررزم ہے، وہاں ایک پراکسی وار ہو رہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ذمہ دار حکومت جو چیز پلیج کے ساتھ آئی تھی وہ اپنی ناکامی کا اظہار کر رہی ہے۔ ہمارے نزدیک جو ہے وہ کوئی حزب المجاہدین یا لشکر طیبہ یا جیش محمد یہ پارٹی نہیں ہے، اور ذمہ داری جو کس نے قبول کی تھی، جو ٹریٹی آف ایکسیشنز تھی، اس کی جو انگریڈینٹس تھی کہ کشمیر کی لائف کو، یعنی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی زندگی کو، ان کی پراپرٹی کو، ان کے آنر کو اور اسٹیٹ کی انٹیگریٹی کو ہندوستان نے تحفظ دینا ہے۔ تو اگر وہاں کوئی پراکسی وار ہوئی ہے، ٹیررزم ہے، تو اس ٹیررزم سے بھی لوگوں کو بچاؤ کے لیے جو ہے وہ ریاستی اداروں کا کام ہے کہ لوگوں کی زندگی کو محفوظ کریں، نہ کہ لوگوں کے جو بنیادی سیاسی، سماجی، معاشی حقوق ہیں اور ان کے جو تاریخی ریاست کے ساتھ جو تاریخی رشتے ہیں وہ انہیں کو بلڈوز کر کے تو ایک نئی تاریخ بی جے پی کی جو سیاست ہے اس میں انہوں نے کہا ہوا تھا کہ ہم یہ کریں گے، اور جب ان کے پاس اختیار آیا تو انہوں نے کر دیا، اور بالکل صحیح ہے کہ یونیلیٹرل کیا اور کنسلٹیشن اور لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر یا کسی
लीगल प्रोसेस के बगैर या डेमोक्रेटिक प्रोसेस के बगैर किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपके ख्याल में इसके जो असरात हैं, ये जो इकदाम किया गया, इसके असरात जो भारत के जेर इंतजाम इलाका था, अब हम पहले उसको भारत के जेर इंतजाम इलाका कहते थे जेके टीवी पर, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में वो भारत के जेर इंतजाम इलाका है, ये पाकिस्तान के जेर इंतजाम इलाका है। लेकिन 5 अगस्त के बाद हमने उसको चेंज किया कि वो भारतीय मकबूजा इलाका है, क्योंकि उन्होंने उसकी हैसियत को जिस तरीके से खत्म किया है। बहरहाल ये एक जो है ना टर्मिनोलॉजी की बात है। तो उसमें आपके ख्याल में वहां पर क्या असरात पड़े इसके? 3 दायरा, वहां के 3 मेन रीजन है, वादी कश्मीर, जम्मू और लद्दाख, और फिर हम इस तरफ भी आएंगे कि यहां पर क्या असरात पड़े, और फिर हम रिएक्शन पे बात करेंगे। देखिए, बुनियादी तौर पर वहां वो पॉलिटिकल पार्टीज जो वहां इलेक्शन में हिस्सा लेती थी और वो किसी ना किसी शक्ल में भारत के ज़ेर इंतज़ाम रहना चाहती थी, इस इकदाम से आप ये देखें कि उन्हें भी सख्त मायूसी हुई। और आज 1 साल होने को है, वहाँ कोई पॉलिटिकल प्रोसेस जो है वो रेस्टोर नहीं हो सका। वहाँ आज भी जो है वो प्रेसिडेंशियल रूल के तहत इंतजामात चलाए जा रहे हैं, बल्कि अब गवर्नर तो है लेकिन गवर्नर राज नहीं है, क्योंकि गवर्नर जो है वो उसको तो कॉन्स्टिट्यूशनली अख्तियार जो है वो सिर्फ 6 महीने तक जो है वो किसी भी इलेक्शन प्रोसेस को डिले करने का अख्तियार था। लेकिन अब वहाँ प्रेसिडेंशियल रूल्स है और साल से ज्यादा का अरसा हो गया है। तो लोगों में यकीनन इससे मायूसी पैदा हुई। इंडियन मीडिया कुछ देखा है, लेकिन जो लोग अपने कल्चर के साथ, अपने सियासी हुकूक के साथ जुड़े हुए हैं, वो इस फैसले से खुश होंगे, वो किसी सूरत में भी खुश नहीं होंगे। और चूंकि ये खालिस्तान एक पॉलिटिकल मसला है, और इस पॉलिटिकल मसले पे मैं ये समझता हूँ कि बजाय बाकी जो तकसीम के जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीरी या गिलगित बल्तिस्तान वाले हैं, वो को उछल कूद करें, उनको ज़रा थोड़ा-सा अपने गरेबान में भी झाँकना चाहिए, अपने हुकूक को भी कॉन्स्टिट्यूशंस के हम तनाज़ुर उस में पर बात करेंगे, देखना शोभू चाहिए साहब, कि हम उस पर बात करेंगे, हम उस पे बात करेंगे। पहले आप असरात बताएं कि इसके असरात क्या मरतब हुए। जो मैं ज़िमनन इसमें वो कर रहा हाँ, हूँ, जी जी। वो ये है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, उसको एक स्पेस दिया जाना चाहिए ताकि वो इन बदलते हुए हालात के अंदर जो है वो कोई अलायंसेस क्रिएट कर सकें। चूंकि अभी तक जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं रियासत जम्मू कश्मीर के उस हिस्से की जो भारत के जेर इंतजाम है, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो एनसी है, हत्ता कि कांग्रेस का भी जो चैप्टर जो है वो जो जम्मू कश्मीर चैप्टर है, प्लस जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट का जो चैप्टर जे.एन.के का है, वो सारे लोग इस बात का बहुत ही दो टोक अंदाज में इजहार कर चुके हैं कि हम 5 अगस्त के इस फैसले को नहीं मानते, और उन्होंने रियासत के साथ अपनी जुड़त का इजहार किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ हमें जब कभी भी हम हमेशा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रोल को जेर बहस लाते हैं, लेकिन हमने कभी अपनी पॉलिटिकल क्लास का जो किरदार है सर उस पे हम बात करेंगे, उस पे हम बात करेंगे जो पॉलिटिकल पार्टीज का रोल है। लेकिन अभी हम ये एस्टैब्लिश करना चाहते हैं कि आपके नजदीक इसके जो असरात पड़े हैं उस तरफ और इस तरफ क्या पड़े हैं, तो फिर हम रिएक्शन पे बात करेंगे कि जो रिएक्शन हुआ है अभी तक, और फिर रोल जो बनता था और किसने क्या अदा किया है, और फ्यूचर क्या रास्ते हैं, इस तरफ हम जाएंगे। तो अभी हम असरात पे बात करते हैं प्लीज। मैं इस असरात इस लिहाज से मरतब हुए हैं कि एक कम्युनल डिवाइड जो है वो बढ़ी है। हालांकि जो जम्मू के बेशुमार मुख्तदर जो लीडर्स हैं, जैसे भीम सिंह और भी बाबू सिंह हैं, बेशुमार हिंदू लीडर्स है। मैं हिंदू का असल में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मुसलमान का, लेकिन बहरहाल जो जम्मू से ताल्लुक रखते हैं, उन्होंने भी इस फैसले को
नापसंद किया है, ना मंजूर किया है। और लद्दाख के अंदर ठीक है कि वहाँ जो अमूमी जो मीडिया का जो तस्सर है कि वहाँ जो जो बुद्धिस्ट मेजोरिटी है उन्होंने इसको वेलकम किया, लेकिन दूसरी तरफ है कारगिल के जो बहुत बड़ी जो अक्सरियत है उसने इसको रिजेक्ट किया, और उन्होंने ये बहुत जल्द से जुलूस करके एहतजाज करके ये कहा कि हम स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर का हिस्सा हैं और हम उसी के साथ हैं, रह के तो खुश हैं और हम उसी के साथ रहना चाहते हैं। तो आप ये ओवरऑल कह सकते हैं कि इसमें अब जो मजहबी ग्रोह हैं वो अपना अपना एक खेल तो खेलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो हमारी महवरी ताकतें हैं उन्होंने हमेशा मसला कश्मीर जो एक पॉलिटिकल मसला है था, उस पॉलिटिकल मसले को पॉलिटिकल अंदाज में हल करने के बजाय इसको और वो बहुत हद तक कम्युनलाइज हो भी गया। पता नहीं मेरी आपको आ रही है, चूंकि आवाज आ रही है, इंटरनेट बीच में करती है थोड़ी, जिसके लिए हम माजरत ख्वाह, लेकिन अभी ठीक है। लेकिन ये एक चीज जो है जिससे हमें समझना चाहिए, और ये बड़ी हौसला अफजा बात है कि जो 4 अगस्त को एक जो गुपकार कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो असेंबली वो पार्लिमानी पार्टियां थी या गैर पार्लिमानी जो इलेक्शन में हिस्सा लिया या नहीं लिया, बल्कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो रियासत जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती थी उन सब ने जो है ना एक अजलास, एक कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने कहा कि हम किसी सूरत में भी 370 के खात्मे और 35A को जो है अगर ये किया गया तो हम इस पे मज़ाहमत करेंगे। और कुछ ही दिनों पहले जो है वो फारूक अब्दुल्ला साहब जो हैं उनका एक इंटरव्यू था, मेरे ख्याल में जेके टीवी पे ही था, और भी जगहों पे उन्होंने ये बात कही है कि उन्होंने अपना फर्म स्टैंड रखा है कि मैं गुपकार डिक्लेरेशन के साथ हूँ और वही हम उसी के तहत हम जो है ना वो चलेंगे। लेकिन चूंकि एक अभी भी बेशुमार जो रहनुमा हैं वो गिरफ्तार हैं, रहा नहीं हुए, और जो रहा भी हुए हैं तो उनकी भी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है वो उस पर कदगने हैं। मैं कल परसों ही देख रहा था कि एक प्रोफेसर सोज हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं, अपरेंटली तो उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि नाउ यू आर फ्री, और पीएस से हटा दिया गया, पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, लेकिन वो बाहर मीडिया से गुफ्तगू नहीं कर सकते थे और पुलिस वाले उनको खींच खींच के अंदर ले जा रहे थे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि 73 साल की हिंदुस्तान की जमहूरियत ने अपने ही एक हिस्से में लोगों की फ्रीडम ऑफ थॉट को, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन को और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को किस तरह जो है वो रियासती ताकत के जरिए जो है ना वो उसको दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि ये इंटरनेट का दौर है और पूरी दुनिया जो है देख रही है ये सब कुछ। और फिर आपने ये भी देखा होगा कि आलमी तौर पर भी इस पे बड़ा शदीद रद्द अमल आया है यूनाइटेड स्टेट्स में, यूरोपियन यूनियन ने, और मुतअद्दिद जो है वो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन ने, और इसके लिए हिंदुस्तान को बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट करके दाएं बाजू के जो यहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको ले जाके वहाँ तो ये एक स्टेटमेंट लेने की कोशिश की। लेकिन ये सारे हथकंडे मैं समझता हूँ कि तभी कारगर होते हैं कि जब रियासत के वसी तर अवाम जो है वो किसी फैसले को कबूल करें, और आखिर ये कानून बना के तो आप रियासत के लोगों की जो सोचों पे तो पैरा नहीं बिठा सकते हैं, जो उनकी अपनी रियासत के साथ कमिटमेंट है, और फिर आपकी अपनी कमिटमेंट जो रियासत के लोगों के साथ थी। तो अगर आप माजी को जुटलाएंगे तो हाल की तामीर में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हाल तभी तामीर होगा कि माजी के किए हुए वादों को जो है वो याद रखा जाए, उनको ऑनर किया जाए, तो तब जाके लोगों का एतमाद किसी स्टेट पे, किसी एस्टेब्लिशमेंट पे बढ़ता है। बट अनफॉर्चुनेटली जो पूरी दुनिया के अंदर जो है वो दाएं बाजू की जो फोर्सेस हैं वो हमेशा सो कॉल्ड इश्यूज को जो है ना वो पॉपुलिस्ट स्लोगन्स के जरिए जो है वो अपने अपने आप को पावर में ले जाने के लिए जो है वो लगाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो पॉपुलिस्ट स्लोगन्स जो है वो अपने आवाम को भी सर्व नहीं करते, और उन वोटरों को भी जिन्होंने उनको वोट देके। और आज आप अगर देखें तो मैं नहीं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर भी आवाम के अंदर जो है ना वो
ایک افرا تفری موجود ہے، ایک ڈسکنٹنٹ ہے، اور پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں جو ہندوستان کی جو مین اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ بھی مطمئن نہیں ہیں، اور انہوں نے بھی اس پہ اپنے جذبات برہمی کا اظہار کیا، اور شاید ریاست کے اداروں کے اندر بھی اس پہ کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ اتفاق نہ ہو، کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مہذب ریاست جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہیں، جو کوئی بھی وعدہ کرتی ہے اس وعدے کو نبھاتی ہے، اور وعدہ خلافیاں ہمیشہ اس ریاست کے امیج کو نقصان پہنچاتی ہیں، اور ہندوستان کا جو سافٹ امیج تھا میں سمجھتا ہوں کہ اس اقدام سے اس سافٹ امیج آئی کو ہے نقصان۔ ڈیفینیٹلی، اور ظاہر ہے کہ ہندوستان کے اندر جو قوتیں ہیں اس طرح کی سیاست کے خلاف مزاحمت کرنے والی اور الٹرنیٹو سیاست جو کر رہی ہیں، ایک ڈیموکریٹک سیکولر پاپولسٹ یا پلورلسٹ، وہ دیکھیں کیا کرتے ہیں، اور لوگ کیا ان کی بات سنتے ہیں یا نہیں، جو ووٹرز ہیں، یہ تو دیکھا جائے گا جب آئندہ الیکشن ہوں گے۔ لیکن آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں کیا اس کے کوئی اثرات مرتب ہوئے آپ کے خیال میں، اور وہاں کوئی جو ریاکشن ہوا اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ اور پھر ہم ڈایاسپورا میں بھی آئیں گے، تارکین وطن کا جو ریاکشن ہے اس پر بھی۔ دیکھیں، میں تو ایک سمپل ایک لفظ میں یہ بات کروں گا کہ اوورآل اس اقدام کا کوئی اس کے برے ہی اثرات جو ہے نا وہ لوگوں کے ذہنوں پہ آئے ہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہیں یا آزاد کشمیر میں ہیں، کیونکہ لوگ ہندوستان سے اس طرح کے اقدامات کی توقع نہیں رکھتے تھے، اور جو خاص کر کے جو سیکولر اور جمہوریت پسند لوگ تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس حصے کے لوگوں کو ہماری نسبت زیادہ اختیار ہے، ان کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے، اپنا فلیگ ہے، ان کی جو نیشنل انسپریشنز ہیں وہ ہندوستان نے اس کا بڑا خیال رکھا ہے۔ تو اس اقدام سے انڈیا نے اپنا اپنا جو جو امیج ہے اور اپنا جو ماضی ہے جس کے بارے میں لوگوں کی جو ہائی ہوپس تھی ان کو بھی نقصان پہنچا، اور اوورآل لوگ مایوس ہوئے ہیں۔ اس طرف بھی میری جن لوگوں سے بھی بات چیت رہی ہے، اور لوگوں کو اس پہ دکھ ہوا ہے کہ ہندوستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو اپنا زیر انتظام لوگوں کو گڈ گورننس دینی چاہیے تھی، وہاں ڈیموکریٹک پروسیس زیادہ اسٹرانگ ہونا چاہیے تھا، وہاں لوگوں کی جو امنگیں ہیں ان امنگوں کے مطابق جو ہے وہ ہندوستان کی حکومت کو ایکٹ کرنا چاہیے، اور جو بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ کانگریس پارٹی ہو یا بی جے پی ہو یا کوئی بھی ہو، بنیادی طور پر ان کا کوئی بھی قدم وہ اٹھائیں گے جو غلط قدم ہوگا تو اس کے اثرات تو الٹیمیٹلی ہندوستان پہ پڑیں گے۔ تو ہم تو وہ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے تھے کہ ایک ہمارے اس ریجن میں جہاں جمہوریت نہیں ہے، چائنا میں جمہوریت نہیں ہے، بنگلہ دیش میں تو اب چلو گزشتہ 10 سال سے جمہوریت وائبل ہے، پاکستان میں جمہوریت کا پودا جو ہے وہ طاقت نہیں پکڑ سکا، اور پولیٹیکل پارٹیز بہت ہی کمزور ہیں، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ بہت اسٹرانگ ہے۔ تو ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بڑی بات ہے ہندوستان کی سول سوسائٹی کی اور وہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کی میچورنسی کی کہ انہوں نے جمہوریت کو چلنے دیا، جمہوریت کے پودے کو اسٹرانگ کیا، سیکولر ایتھاز کو پروموٹ کیا، اور امانگ ڈفرنٹ آپ دیکھیں کہ بہت ساری تحریکیں تھیں جس کو الٹیمیٹلی جمہوریت نے اپنے اندر حذف کر لیا۔ لیکن 5 اگست کے اقدام کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی دیگر قوموں اور قومیتوں کو بھی اور تاریخی اکائیوں کو بھی جو ہے وہ ایک شدید دھچکا لگا، اور اس کے لیے انہوں نے اپنے جذبات برہمی کا بہت واضح انداز میں اظہار کیا۔ تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے کوئی اثرات کسی بھی خطے کے سوائے وہ جو کمیونل فورسز ہیں یا وہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ شاید اب تاریخ میں دیکھیں مذہبوں کی جنگیں بھی ہوئی ہیں، یہاں جو ہے وہ مغلوں کا دور ہو تو مغلوں کے دور میں وہ تو شاید ایک نان مسلمز جو ہے وہ تو کہے گا کہ جو مسلمانوں کا دور تھا، لیکن میں تو اس کو کوئی مسلمانوں کا دور نہیں کہتا ہوں۔ وہ جو بادشاہ ہوتے ہیں وہ بادشاہ ہیں، اور ان کی اپنی بادشاہت کے قیام کے لیے جو بھی جبر کا ہتھ کنڈا ہوتا ہے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اقتدار پہ چاہے بادشاہ مسلمان ہو، ہندو ہو یا کرسچن ہو، اس کا سلوک اپنے رعایا کے ساتھ ایک ہی جیسا ہے، لیکن اگر وہ ماضی کے کسی بھی ایک واقعے کو بار بار دہرا کے
تو جو کمیونل یعنی وہ سوسائٹی جو پلورلسٹک تھی، جو سیکولر تھی، جو ایک دوسرے کو جیو اور جینے دو کی پالیسیوں پہ چل رہی تھی، جو گاندھی کی آدرشوں پہ تھی، اگر اس سوسائٹی میں آج اگر کوئی ایک مذہب والا بھی، کوئی مذہب والا، کوئی فرقے والا جو ہے وہ اپنے آپ کو انسکیئر فیل کرتا ہے، تو اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے انڈیا انسکیئر ہوا ہے، اس سے لوگ تو جی لیتے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہجرت کیے ہوئے ہیں کتنے عرصے سے، تو پھر بھی جی رہے ہیں، اپنی بات بھی کر رہے ہیں. تو ہندوستان کے اندر بھی پھر ساتھ میں ہماری اپنی کشمیری جو کمیونٹی، جو آپ دیکھیں نا کہ کتنا بڑا، کتنے بڑے الجھن کا ہم شکار ہے. یہ ٹھیک ہے کہ پنڈتوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا، ان کو مارا گیا، ان کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا. لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری پنڈت کمیونٹی کا بیانیہ کیا ہے؟ بیانیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جلا وطن ہیں، اور رہتے کہاں ہیں؟ وہ جموں میں ہیں. ایک طرح آپ کہتے ہو کہ ہم ہندوستان کا حصہ ہیں، ہم انڈین ہیں اور بڑا فخر کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ ایسے ہی ہے کہ اگر لندن سے کوئی لیڈز میں جا کے آباد ہو جائے اور وہ کہنا شروع کر دے کہ میں جلا وطن ہوں، تو اس سوچ پہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کی اگر لوگوں کو اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے کہ یہ جلا وطنی جو ہے وہ وطن کے ایک حصے سے اگر کسی بھی آپ مشکل کی وجہ سے کوئی حالات کے جبر کا شکار ہو کے آپ اپنی جان بچانے کے لیے ایک سٹی سے دوسرے، ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن میں، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں چلے گئے ہیں، تو یہ اس کو جلا وطنی کا عذاب تو نہیں کہنا چاہیے. اور جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے وہ کیا ہے؟ اور میں اس میں بھی آخر وہ کون تھا جس نے آپ کو جلا وطن کیا؟ اگر یہ ملیٹنٹ تھے، اگر یہ وہ پراکسیز تھی، تو ذمہ داری کس کی تھی آپ کو وہاں رکھنے کی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ پنڈتوں کو بھی اب اتنا ایک میچور ہونا چاہیے کہ یہ ذمہ داری ان کو اپنے گھروں میں رکھنے کی جو ہے، اور ان کو وہیں اپنے گھر کے اندر ہی تحفظ دینا، یہ انڈیا کی ذمہ داری تھی. چونکہ جو اسٹیٹ آف جموں کشمیر تھی وہ انڈیا کے زیر انتظام تھی، اس کا انتظام اور انصرام جو ہے وہ انڈیا کے پاس تھا. ان کو مہاجر نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کے گھروں کے اندر تحفظ دینا اس کی ذمہ داری تھی. یہ ذمہ داری آپ اگر کسی اور کو ڈالیں گے تو جو توسیع پسند ہوتے ہیں یا جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں، ان کا تو کسی مذہب یا کسی دین، وہ کسی بھی مذہب کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جو سنجیدہ حکومتیں ہوتی ہیں، جو ریسپانسبل گورنمنٹس ہوتی ہیں، وہ اپنے شہریوں کو تحفظ دیتی ہیں. تو لہذا پنڈتوں کو بھی اپنے بیانیے میں آپ کے چینل کے توسط سے کہوں گا کہ ان کو بھی اپنی اداؤں پہ، اپنے بیانیے پہ غور کرنا چاہیے. اور یہ بیانیہ ان کو جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مستقبل میں ان کو کوئی مدد دے گا، بلکہ جیو اور جینے دو کی پالیسی کے تحت ان کو بہرحال کشمیر کی سول سوسائٹی کا ہی حصہ رہنا پڑے گا. اور حصہ رہنے کے ناطے اپنا جو تاریخی فرض ہے، جب وہ آپ کہتے ہو کہ ہم سن آف سوائل ہیں، تو سن آف سوائل کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے اختیار کی بات کی جاتی ہے. آپ ان کو کمیونلزم کی طرف مت دھکیلیں. اور ہندوستان کو بھی میں یہ کہوں گا کہ آپ ہیں یہ جو مذہبی تفرقوں کی جو دیواریں کھڑی ہو رہی ہیں، یہ الٹیمیٹلی اس کے اثرات جو ہے وہ خطے پہ، کسی بھی ملک پہ، کسی بھی کمیونٹی پہ اس کے اچھے مرتب نہیں ہوں گے. کیونکہ مذہب کو آپ استعمال تو کر لیتے ہیں، ہمارے ہاں کئی ملکوں نے مذہب کو استعمال کیا، تو آج وہ ملک جو ہے وہ اس کو بھگت رہے ہیں. تو ہندوستان کی جو سنجیدہ فورسز ہیں، جو انٹلیکچوئلز ہیں، جن کی آدرشیں سیکولر ہیں، ان کو اپنی حکومت کو جو ہے وہ یہ احساس دلانا چاہیے کہ وہ ایک غلط راستے کی طرف چل نکلے ہیں، اور اس غلط راستے کے اس انتخاب میں آپ اپنی لیجیٹیمیسی کو جو ہے نا وہ جو ہے نا ڈائلیوٹ کر رہے ہیں. وہ ٹائٹل جو یونائٹڈ نیشن نے آپ کو دیا تھا، وہ ٹائٹل جو آپ کو ٹریٹی آف ایکسیشن نے دیا تھا، آپ نے اس ٹائٹل کو اپنے ہاتھوں سے جو ہے نا وہ ختم کر دیا، آپ سے چھین لیا گیا ہے. اب آپ کو ایک اسٹیٹسمین کا جو ہے نا کردار ادا کرتے ہوئے ریاست جموں کشمیر کی تاریخی حیثیت کو بحال کرنا ہوگا. اگر بحال نہیں کریں گے
تو ہم نے دیکھا ہے قوموں کی تاریخ میں قومیں غلام بھی ہوئی ہیں، تقسیم بھی ہوئی ہیں، بلکہ کئی قومیں ایسی تھی جو اس پہ ہم ایک بات کریں گے بعد میں اینڈ پہ، کہ یہ جو نیشنلزم ہے انڈیا اور پاکستان کا جو سٹائل ہے، کیا یہ ان کو متحد رکھ سکے گا، جس طریقے سے یہ جبر کے ذریعے لوگوں کو اکٹھا رکھنے کی دور میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ جو تارکین وطن، آپ ظاہر ہے ایگزائلڈ ہیں، سوئٹزرلینڈ میں رہ رہے ہیں کئی سالوں سے، ہم برطانیہ میں ہیں، امریکہ میں لوگ ہیں، یورپ میں، کینیڈا میں، تو یہاں جو ریاکشن ہوا اس کا، میں نے جو دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ ہم تو ہمارے لوگ تو گزشتہ 50 سال سے برطانیہ میں مظاہرے کر رہے ہیں، کبھی اس دن پہ کبھی اس دن پہ، لیکن جو ویلی کا ڈایاسپورا تھا وہ ان میں سے چند ہی لوگ آتے تھے یا کچھ کوشش کرتے تھے ایز اے ڈایاسپورا یہاں برطانیہ میں، وہ ہیں بھی تھوڑے 200-300 فیملی ہیں زیادہ سے زیادہ، تو اور وہ زیادہ تر پروفیشنلز ہیں، اور پروفیشنل کلاسز میں زیادہ ویسے بھی یہ جو اسٹریٹ پالیٹکس ہے وہ نہیں کرتے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ آتے تھے۔ امریکہ میں بہت کم ایسا تھا، کچھ سوائے چند لوگوں کے جو ویلی سے ابھی اس موومنٹ کے دوران آئے تھے وہ ہی ایکٹیو تھے، یا اکا دکا دوسرے جیسے ڈاکٹر فائی صاحب وغیرہ۔ لیکن ابھی یہ ہوا ہے کہ پہلی بار امریکہ میں جو کشمیری ڈایاسپورا ویلی کا، وہ بہت بڑی تعداد میں باہر نکلے ہیں، اور وہ ایسا پہلی بار لگا ہے کہ وہ امریکہ کے مختلف انسٹیٹیوشنز میں، مختلف بزنسز اور جو باقی سپیسز ہیں اس میں کافی ان کا ہے اثر رسوخ، لیکن وہ سب باہر نکلے ہیں اور ان کا وجود پہلی بار نظر آیا ہے اس کے بعد۔ تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈایاسپورا کا ریاکشن ہوا ہے مختلف ملکوں میں؟ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ جو ریاکشن تھا یہ اسپانٹینیس تھا، اور چونکہ ہندوستان سے کوئی بھی سین آدمی، سیکولر آدمی، ڈیموکریٹک جو ہے وہ جو جمہوری معاشروں میں رہتا ہے، وہ یہ توقع نہیں رکھتا تھا کہ اس طرح یونیلیٹرلی ایک ریاست کو ڈیمولش کر دیا جائے گا، کیونکہ ہم نے تو صوبوں کو ملک بنتے ہوئے دیکھا ہے، ریاستوں کو یونین ٹیریٹری تو کہیں بھی نہیں بنا۔ ایون ہندوستان کی دیگر ریاستیں بھی تھی، اس میں ہوئی ہے انتظامی اعتبار سے کچھ ریاستوں میں تقسیم ہوئی ہے، لیکن وہ انتظامی تقسیم ہوئی ہے، لیکن ان کے درجے کو کم نہیں کیا گیا ہے۔ یہاں تو درجہ کم ہوا ہے، اور میں نے جیسے کہا نا کہ جو لوگ ہندوستان سے توقع زیادہ بھلائی کی کرتے تھے، زیادہ رائٹس کی توقع کرتے تھے کہ وہ اپنے لوگوں کو، جہاں وہ لوگوں کے کانوں میں جو ہے وہ چندر شیکھر جو پرائم منسٹر تھے، یا نرسمہا راؤ تھے، یا جو بی جے پی کے ہی ایک تھے واجپئی صاحب جو ہے جو پرائم منسٹر رہے ہیں، ان کی باتیں جب لوگوں کے کانوں میں تھی تو ان کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی ہندوستان ہے، یہ وہی انہی پرائم منسٹرز کی یہ لیگیسی ہے کہ جو ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کو بہت عزت اور وقار کی بات کرتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ رائٹس کے حوالے سے اسکائی از دا لمٹ۔ آج انہوں نے اس کی وہ تاریخی حیثیت، ان کا کانسٹیٹیوشن، ان کی شناخت، تو لوگوں نے اس کو اپنی شناخت پہ ایک حملے سے تعبیر کیا۔ یہ حملہ ہو یا نہ ہو، لیکن بہرحال لوگوں نے اس میسج کو پرسیو کیا، اور اس پہ لوگوں نے اپنے جذبات برہمی کا اظہار کیا، وہ چاہے ویلی سے ہو یا کسی بھی خطے سے ہو جو ریاست جموں کشمیر کو اپنا ملک سمجھتا ہے، تو انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے۔ باقی دیکھو جو چھوٹے چھوٹے واقعات جو یا اینٹی انڈیا بیشنگ کے جو حوالے سے جو چیزیں ہوتی رہی ہیں، ان جلسے جلوسوں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو کسی قسم کی کوئی پبلک ڈائسپورا کی سپورٹ حاصل نہیں تھی، لیکن اس پہ چونکہ ہم پورے ریاست جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک اتفاق تھا کہ ریاست جموں کشمیر کو کسی صورت میں بھی کسی پروسیس میں بھی تحلیل نہیں کیا جا سکتا۔ صحیح۔ تو یہ لوگ ہیں، آج بھی لوگ ہیں، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ صدمے کی حالت میں ہیں، وہ اس اقدام کو بالکل پسند نہیں کرتے۔ اوکے، اور اب یہ جب کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا مثبت اثر ریاست کے کسی حصے پر بھی نہیں پڑا، نہ ہی ڈایاسپورا پر پڑا ہے،
اور بہت سے جو کمیونل جو پالیٹکس تھی اس کو ڈیفینیٹلی اس سے ممیز ملی ہے، اور لوگ اس کو عام آدمی کو یہ بتا کر کے یہ ہندو مسلمان مسئلہ ہے وہ ان کو موبلائز کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ حالانکہ لوگ تو ویسے بھی اگر اس کو انسانی مسئلے کے طور پر، سیاسی مسئلے کے طور پر بھی کہا جائے تو وہ پھر بھی میرے خیال میں وہ کرتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے یہ بہت سی جو کنٹیسٹیشنز ہیں مختلف سیاسی ایلیمنٹس کی، سیاسی گروپنگز کی، سیاسی جماعتوں کی، وہ تو جاری رہتی ہے ہر معاشرے میں۔ اس کو مطلب اس کو حالات ہی سدھارتے ہیں، وہ کسی کے کہنے سے نہیں سدھرتے۔ لیکن اب جو اگلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ری ایکشن ہو گیا، یہ اثرات ہوئے، اب یہاں سے آگے کیا کیا جائے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے ایک بات جو ہے وہ جیسے ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ کچھ لوگوں نے مسئلہ کشمیر کے بکرات بنے 90 میں، اور کچھ جو ہے وہ 5 اگست کے بعد بنے، تو وہ کچھ لوگ جو ہے وہ شادیانے بھی بجاتے ہیں، چونکہ ان کا بنیادی طور پر کسی قوم یا کسی خطے یا کسی کلچر سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کمٹمنٹ نہیں۔ جی جہاں تک ہے کہ اس کا کیا، تو میں اگین یہ کہوں گا کہ ریاست کا وہ حصہ، چونکہ ہم تقسیم شدہ ریاست ہیں، ہمارا ادھر ہے، ہم پاکستان کے زیر انتظام ہے اور وہ انڈیا کے زیر انتظام ہے، سو وہاں کی جو پولیٹیکل فورسز ہیں ان کو دیکھا جانا چاہیے کہ وہ اپنا رول کیا دیتے ہیں۔ اور دوسری بات ایک جو سمجھنے کی ہے کہ جن لوگوں نے 70 سالوں سے ون وے آر دی ادر وے اقتدار کے مزے لیے ہیں، وہ چاہے اس حصے کے ہیں یا اس حصے کے ہیں، کشمیر کے نام سے، کشمیریت کے نام سے، ریاست جموں کشمیر کے نام سے، تو یہ جو بڑا ہتھیار جو ہے وہ اب ان کے پاس ہے، ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کی وحدت کی بحالی میں اپنا رول ادا کریں، اور کچھ لوگ جو ہے وہ اب تیار بھی ہیں یہ رول پلے کرنے کے لیے، تو ہمیں ان کو سپیس دینا چاہیے۔ کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ریاست کا، دیکھیں آپ نے لکھا نا پورا سچ، تو پورا سچ جو ہے وہ اگر ہم ایمانداری سے دیکھیں تو ریاست جموں کشمیر کا قیام جو ہے وہ 1846 میں آیا۔ ہم یہ علاقے آباد تو کوئی 2000 سال سے ہے، کوئی 3000 سال سے ہے، کوئی 4000 سال سے، لیکن اس کو ایک ریاست کا جو تعلق بنا ہے اس کی وہ 1846 کی اس ٹریٹی آف امرتسر، جس کے تحت ریاست جموں کشمیر کا جو پہلا بانی جو ہے وہ فاؤنڈنگ فادر بنا اس ریاست جموں کشمیر کا، یہ موجودہ جس ریاست کو آپ اور میں کلیم کرتے ہیں وہ مہاراجا گلاب سنگھ ہے۔ کئی لوگ ہیں جن کو اس بنیاد پہ چڑ ہے کہ چونکہ وہ مسلمان نہیں تھا یا وہ اس کو مانتے نہیں ہیں، کئی لوگ ہیں جنہوں نے یہ بیانیہ بنایا کہ ہمیں جو ہے وہ جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح خرید لیا گیا، اور پنجابی دانشوروں نے جو بھی کشمیر کی پولیٹیکل پارٹیز کے اور کشمیر کے دانشوروں کے منہ میں جو لقمہ دیا اس لقمے کو لے کے تو ہم چل پڑے، اور اپنے یہ دیکھے بغیر کہ اس ٹریٹی نے بحیثیت ایک ریاست کے ہم لوگوں کو کیا دیا، تو وہ شناخت ہے۔ دیکھیں قومی ریاست کو ایک قومی اپنا اس کو ایک مکمل قومی ریاست بننے میں تو بہرحال ایک وقت درکار ہوتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ کہاں بھمبر اور کہاں گلگت، تو ہم لوگوں کے آپسی جو رشتے تھے کوئی میل ملاپ جو ہے وہ اس طرح کا کوئی فریکوینٹ نہیں تھا، بلکہ ایک ٹریٹی نے ہمیں ایک رشتے کے اندر جوڑ دیا، اور اسی رشتے کو آپ اور میں بھی اسی رشتے کے حوالے سے یہاں بیٹھ کے ایک دوسرے سے اپنی ریاست کے مستقبل کے سوال پہ گفتگو کر رہے ہیں، یا اس کے اندر جو بھی مشکلات، پیچیدگیاں اور لوگوں کے اوپر جو بھی قدغنیں ہیں یا ان کی ان کو کوئی اچھا سلوک ہے اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز تھی، اس میں نے دیکھا کہ تاریخ میں سوائے نیشنل کانفرنس کے، جو وہ نیشنل کانفرنس بھی 1938 میں بنی،
اس نے میرپور میں جلسے کیے، اس نے راولاکوٹ میں جلسے کیے، مظفر آباد میں. شیخ صاحب نے پوری ریاست، لداخ، گلگت، ہر جگہ وہ گئے. جب یہ 22 اکتوبر کے بعد ہماری ریاست تقسیم ہوئی، 22 اکتوبر کو آپ جانتے ہیں کہ قبائلی حملہ ہوا. ہاں ٹھیک ہے. اور کئی لوگوں نے اس کی سہولت کاری یا اس کا اعزاز پورے طریقے سے وصول کرنا شروع کر دیا، اور ہمارے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں ہر گھر میں ایک مجاہد اور ایک غازی اور ایک فاتح جو ہے وہ بیٹھ گیا. وہ اس پہ ایک مضبوط بیانیہ جو آنا چاہیے تھا اسٹیٹ آف جموں کشمیر کا، وہ نہیں آ پایا. قوم پرست پارٹیاں بھی یا تو مسلطوں کا جو ہمارے ہاں جو قوم پرستی کا، جو ہم انہیں کو قوم پرست کہتے ہیں، جو ریاست جموں کشمیر کو آزاد اور خود مختار رکھنا چاہتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے بھی جو سینسٹیوٹی تھی گلگت بلتستان کے لوگوں کی، جو لداخ کے لوگوں کی، جو جموں کے لوگوں کی، اس کی کبھی کوئی پرواہ نہیں کی گئی. اور ایک وہی بیانیہ لے کے چلے جو کسی نہ کسی عہد میں ان کے منہ میں ایک لقمہ دے دیا گیا. اور ہم نے وہی کچھ اپنے رولرز کو، جنہوں نے ریاست بنائی تھی، ان کو وہی گالیاں ہم نے دی جو مسلم کانفرنس، جماعت اسلامی اور دائیں بازوں کے لوگوں نے دی. اور ریاستوں کے قیام کا جو نظریہ ہے، جو تاریخ ہے، اس کو ہم نے پڑھے بغیر. نتیجہ کیا ہے کہ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو المیہ یہ ہے کہ جو آزاد کشمیر میں جو رولنگ کلاس بیٹھی ہوئی ہے، جو اقتدار میں موجود ہے، یا آزاد کشمیر کو اوور آل اگر آپ دیکھیں تو یہ تو فتح ہو گئی 1947 کے بعد ہی، 1947 میں. اور جو پارٹی بیٹھی مسلم کانفرنس، وہ اس کی بھی ایک ہسٹری ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کا پروگرام بہت مختصر ہے. تھینک یو. لیکن تھینک یو. لیکن یہاں جو ہے وہ جس وقت پاکستان نے اپنی پارٹیوں کو، پیپلز پارٹی کو انٹروڈیوس کروانا چاہا، تو ساری جو آزاد کشمیر کی سو کال رولنگ کلاس تھی وہ پیپلز پارٹی میں چلی گئی. سٹنگ ایم ایل اے، چاہے وہ آزاد مسلم کانفرنس کے تھے، چاہے وہ مسلم کانفرنس کے تھے، وہ جناب جا کے تو وہ شامل ہو گئے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ جب یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز ان کو جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جو شفقت سے وہ محروم ہوئے، تو وہ اقتدار ان کے لیے جو ہے نا وہ بہت اجنبی بن گیا. اس لیے یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو قومی بیانیہ ہے وہ اتنا کمزور اور اتنا نائف ہے کہ پاکستان کی جو اسلام آباد کی کرسی جب تبدیل ہوتی ہے، وہاں آج پی ٹی آئی ہے تو پی ٹی آئی کی جو ممبرشپ ہے وہ آزاد کشمیر میں کتابیں سبوں کے صفحے جو ہے وہ بھر جاتے ہیں اور وہ ختم ہو جاتے ہیں. لوکل ممبرشپ لینے والوں کی تعداد میں کمی نہیں آتی. اس لیے یہ ہے کہ یہاں کی جو سول سوسائٹی ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ باقی ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ اگر کوئی کمزور اور نائف ریاست کے حصے کے لوگ ہیں تو وہ آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے ایک انٹرسٹنگ شوق صاحب، جی یہ بہت انٹرسٹنگ بات آپ نے کی ہے کہ اب جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ جو تقسیم تھی وہ تو 1947 میں 48 میں ہو گئی. ریاست تب سے تقسیم چلی آ رہی ہے. خطوں میں آپس میں جو انٹریکشن ہے وہ بہت ہی معمولی رہا ہے. اب بھارت نے پریکٹیکلی وہاں کے جو علاقے ہیں وہ یونین ٹیریٹری بنا دی اور ڈائریکٹ رول ہے وہاں پر. پاکستان نے نقشیاتی طور پر یعنی کہ نقشہ تیار کیا ہے جس میں انہوں نے بھارتی مقبوضہ کشمیر جو ہے اس کو بھی اپنے ساتھ شامل کیا ہے. تو یہ تو ہو رہا ہے، لیکن جو ریاست کے مختلف علاقے ہیں جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے پہلے، لیکن کیا اب یہ ممکن ہے کہ یہ جو ریاست ہے جو مہاراجا گلاب سنگھ اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے درمیان معاہدے کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی، کیا یہ ریاست اب اکٹھی رہ سکتی ہے پریکٹیکلی؟ کیونکہ آزاد کشمیر کے علاوہ کسی خطے میں اس کی وحدت اور خود مختاری کی تحریک نظر نہیں آ رہی ہے. کچھ لوگ ہوں گے
ویلی میں ڈیفینیٹلی کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یس یہ راستہ ہے، لیکن ان کی جو کتنی انفلوئنس ہے وہاں پر، یہ دیکھنے جوگا ہے کہ دیکھیں کہ کیا ہے انفلوئنس ان کا یا نہیں. تو باقی جموں لداخ یہ وہ کارگل میں بھی جو ہے وہ یہ تو ہے کہ ہم ریاست کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، کہ لیکن کیا وہ ریاست خود مختار ہو؟ تو اس سناریو میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کیا متحدہ اور خود مختار ریاست کا جو نظریہ ہے اور جدوجہد ہے، کیا یہ اس کے سامنے اب کیا راستے باقی ہیں؟ کیا کوئی راستے باقی ہیں یا نہیں ہیں؟ مجھے یاد پڑ رہا ہے کہ جب میں پہلی دفعہ برطانیہ وزٹ پہ آیا تو آپ سے ملاقات ہوئی بابو عبد الرحیم کے صاحبزادے تھے خالد پرویز کے ساتھ. تو اس وقت بھی یہ جو سوال آپ نے کیا، اس سوال پہ ہم نے بڑی ڈیبیٹ کی تھی، اور اس وقت بھی ان واقعات پہ ہم بات کر رہے تھے. دیکھیے بات یہ ہے کہ سوال، آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب جو ہے وہ ہاں یا نہ میں نہیں دیا جا سکتا. اس کے لیے سمجھنے کے لیے ہمیں پھر تاریخ کے ساتھ رجوع کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، درست ہے. اور اس وقت بھی آپ نے یہ پوچھا تھا اسٹریٹجی کیا ہوگی، تو میں نے کہا یہ اسٹریٹجی جو ہے وہ دراصل ایک پولیٹیکل پارٹی کے پاس یہ ہونے چاہیے کہ ہم تقسیم ہیں اور غلام ہیں. یہ حقیقت ہے، یہ جو ہے وہ ایک سچویشن ہے. لیکن ایک پولیٹیکل پارٹی کی جدوجہد کے نتیجے میں اگر یہ اسٹیٹ پہلے مرحلے کے اندر اس کی یہ تقسیم ختم ہو جائے اور یہ ری یونیفائی ہو جائے تو ہم سٹیپ فارورڈ میں ہوں گے، ایک قدم ہم آگے چلے جائیں گے. اور جب ایک ریاست جو ہے وہ یونائٹ ہو جائے تو پھر ہم ایک دوسرے کے ساتھ اس کے مستقبل کے سوال پہ بحثیں کر سکتے ہیں، یا کسی ایک سسٹم کے ساتھ جو ہے وہ اپنے آپ کو لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان پہ ایک کنسنسس بلڈ کر سکتے ہیں. لیکن جب تک ہم تقسیم ہیں تو اس تقسیم میں جو اس حصے کے اندر جو ہے وہ پاور کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں یا اس حصے کے ساتھ پاور کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، یہ بیسیکلی پرائم رسپانسبلٹی فاروق قادر کی ہے، اور پرائم رسپانسبلٹی جو ہے وہ وہاں فاروق عبداللہ اور اس طرح کے لوگوں کی ہے کہ وہ ریاست جموں کشمیر کی وحدت کے لیے کنسنسس بلڈ کریں اگر وہ ریاست جموں کشمیر کے ساتھ سنسیئر ہے. اگر وہ سنسیئر نہیں ہے تو یہ جو ہماری قوم پرست پارٹیاں ہیں، لیکن ان قوم پرست پارٹیوں نے بھی بے شمار غلطیاں کی ہیں، اور آج جو ہے وہ اگر ریاست کے اس حصے کی یہ پوزیشن بنی ہے تو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے کبھی ان کے ان رائٹس کو جو ہندوستان نے ان کو دیے تھے ان کو کبھی تسلیم بھی نہیں کیا تھا، اور ہم یہاں سے مسلسل گوریلے بھیجتے رہے. وہ چاہے 22 اکتوبر کو گوریلے جو مہاراجا کے خلاف تھے وہ ہوں، یا 65 کے گوریلے ہوں، یا وہ 88 کے گوریلے ہوں، یہ سارے گوریلے جو ادھر سے جاتے رہے ہیں انہوں نے کبھی اس اسٹیٹ کے کانسٹیٹیوشن کو نہیں مانا، انہوں نے اس اسٹیٹ کے اس فلیگ کو نہیں مانا، انہوں نے وہاں کی سول سوسائٹی کو نہیں مانا. تو یہ جو ٹیررزم کا ایک بھوت جو ہے وہ لوگوں کے دماغوں میں، اور ایک جو انسیکیورٹی اور جو لائف انڈر تھریٹ ہے، اس وجہ سے لوگوں کی ایک اپنے عوام کے ساتھ جو ہے نا جڑت بھی ایک مشکل بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ فتوے موجود ہیں، ہر ایک کی ہیڈ منی لگی ہوئی ہے، ہر ایک پولیٹیکل پارٹی نے اپنے پسند و ناپسند کے تناظر میں ہر ایک کو غداروں کے کٹارے میں کھڑا کیا ہوا ہے. تو اس رویے کو بدلنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ قوم پرست پارٹیاں جنہوں نے بہت اممیچورسی دکھائی ہے، یہ 1962 سے لے کے آج تک کی تاریخ دیکھیں تو ہم نے کبھی بھی میچور ڈیسیژنز نہیں کیے. ریاست کے یہ تو آپ بات کر، یہ تو آپ یہ تو آپ بات کر رہے ہیں آزاد کشمیر کی. نہیں آزاد کشمیر نہیں، آزاد کشمیر یہ کہہ رہا ہوں کہ پوری ریاست باقی کسی ریجن میں تو اتنا بھی نہیں ہے نا، باقی کسی ریجن میں اتنا بھی نہیں ہے کہ چھوٹے موٹے کوئی تنظیم ہو جو کہ جی ہم پوری ریاست کی آزادی اور وحدت کی بات کرتے ہیں.
دیکھیں بات یہ ہے نا کہ یہ تو انہیں یہ تقسیم کے بعد جو پاور پالیٹکس سٹارٹ ہوئی ہے تو اس میں کئی پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہے اس نعرے کو زیادہ ہے باواز بلند نہیں، لیکن اگر آپ این سی کے مینیفیسٹو کو دیکھیں تو وہ تو ایک پوری مکمل ریاست جموں کشمیر پہ وہ بلیو بالکل کرتا ہے بیوٹیفل، بہت خوبصورت، زبردست تھا، لیکن انہوں نے خود ہی پھر اس کو جو ہے نا تیاگ دیا نا۔ نا۔ دیکھیں قوموں کی تاریخ ہمیں تھوڑا سا مارجن جو ہے وہ اس لیڈرشپ کو بھی دینا پڑے گا کہ جو حالات کا جبر رہا ہے اس حالات کے جبر میں ان پہ پہ در پہ جو ہے جو حملے ہوتے رہے ہیں تو اس میں ان کو سروائیو کرنے میں بھی سکھ تھوڑا بہت سانس لینے کے لیے بھی وہ ایک تو ٹھیک ہے، جو بھی حالات تھے وہ تو مطلب جو بھی تھا لیکن اس کا مٹیریل نتیجہ یہ ہے کہ ابھی ریاست تقسیم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا باقی علاقوں کے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ریاست اکٹھی رہے یا صرف آزاد کشمیر والے چاہتے ہیں؟ نہیں دیکھیں مطلب یہ کہ ریاست کی میں سمجھتا ہوں کہ تقسیم کے حوالے سے گلگت بلتستان کے بارے میں تو میں زیادہ یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن وائسز لداخ کے اندر بھی موجود ہے، جموں کے اندر جو ہے نا بہت بھاری بھرکم جو ری یونیفیکیشن کی تحریک ہے وہ تو سب سے زیادہ سٹرانگ ہی جو ہے وہ جموں میں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ وائس جو ہے وہ نہیں ہے ریاست کو اکٹھی کرنے کی، صرف اس کا الٹیمیٹ جو فیوچر ہے اس پہ شاید ابھی مزید بحثوں کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے جذبات اور احساسات کو جو ہے نا احترام دینا ہوگا اور سمجھانا ہوگا کہ یہ جو ریاست ہے ہم سب لوگوں کی عزت وقار اس ریاست کے عزت وقار کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، آئیڈیلی تو پاکستان اور بھارت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے کہ ریاست کے لوگ آپس میں ملیں، انٹرا اسٹیٹ ڈائلاگ ہو، لیکن ظاہر ہے ان کا رویہ یا ان کا کوئی ارادہ ایسا نظر نہیں آ رہا جس لیکن طریقے سے اس کو مفتوحہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بات لیکن کیا جی ایک میں بات کر کے شاید 5 اگست کے بعد جو ہے وہ بہت ساری جو وائسز ہیں وہ مایوسی کا شکار ہوں، لیکن میں اب بھی امید کرتا ہوں کہ ہندوستان کی سول سوسائٹی وہاں کی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بی جے پی کے اس پروگرام کو نہ تو آن بھی نہیں کرتی، اور الٹیمیٹلی ہندوستان اس میں پہل کر کے وہاں کی ریاست کو وہ تاریخی رشتہ اس کا وہ تاریخی تشخص بحال کرے گا، کیونکہ وہاں رائٹس کی موومنٹس نے ہندوستان سے بہت ساری چیزیں منوائی ہیں، وہ اگر آپ نارتھ ساؤتھ کی جتنی بھی موومنٹس دیکھیں تو لوگوں نے زیادہ سے زیادہ رائٹس وہ کیے ہیں، شاید انڈیپینڈنٹ کے سوال پہ کوئی بھی پارٹی آپ کے اس نظریے کو نہ سپورٹ کرے، لیکن جہاں تک کشمیر کی ریاست کا جو تاریخی حق ہے اور یونین ٹیریٹری بنانے کے یہ مطالبہ الٹیمیٹلی ریورس، یہ مطلب یہ کہ یہ اقدام ریورس ہوگا، آج ہو کل ہو پرسوں ہو سال کے بعد ہو، لیکن یہ بحال ہوگا، چونکہ ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کی جو پاورفل وائسز ہیں وہ ریاست کے تشخص کو بحال کرنے کی ہیں، اس کی ریاست کی بحالی کے لیے ہیں، اور وہ اپنا یہ مطالبہ منوا لیں گے، وہاں اقتدار میں رہنے والے لوگ بھی اسمبلی میں جرات کر کے جو ہے نا وہ انڈین آرمی کے رول پہ گفتگو کر سکتے ہیں۔ اصل میں سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ تو یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا ہے، چونکہ یہاں سول سوسائٹی جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ ویک ہے، کمزور ہے، اور یہاں جو فوجی حکومتیں رہی ہیں، انٹیلیجنس ایجنسیز کا جو رول رہا ہے اس نے یہاں کی ہر سین آواز کو جو ہے وہ سپریس کیا ہے، لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ آزاد کشمیر کی جو قوم پرست پارٹیاں ہیں ان کو گلگت بلتستان کی قوم پرست پارٹیوں، اب آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کی ساری قوم پرست پارٹیوں کے لیڈر جو ہے وہ شیڈول 4 میں ہیں، اور وہاں جو ہے وہ لوگوں کے جو بنیادی سیاسی سماجی اور معاشی حقوق ہے وہ ٹوٹلی کمپرومائزڈ ہیں، تو آپ یہ دیکھیں نا کہ شوکت صاحب اس پہ ایک بات کر لیتے ہیں، یہ جو ہیومن رائٹس کا ایشو ہے پھر ہم آگے بڑھیں گے کہ ظاہر وقت بھی ہمارا قریب ہے، لیکن آئی تھنک باتیں کچھ ابھی باقی ہیں کہ جو فار ایگزامپل ایک خطہ جو ویلی ہے وہاں پر جو بھی وہاں پر ان پہ جو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے تو وہ اس پہ احتجاج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور
उन्होंने, ज़ाहिर है गलतियां सबसे होती हैं, उन्होंने भी की होंगी, लेकिन अवाम जो है इस वक्त वो वाहिद खिता है जहां पर वो इतने जबर के बावजूद भी अपना एहतजाज मुख्तलिफ शक्लों में रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन जिसको वो समझते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, दुनिया में भेजते हैं, यूएन में भेजते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हम सुनते आ रहे हैं जी कि वहां पर स्टेट सब्जेक्ट खत्म हो गया, वहां पर उनको राइट्स नहीं मिले, अभी उनको रखा हुआ है, लेकिन पब्लिक जो है वो उस तरह से जो मजामत है इन चीजों के खिलाफ, वो उस तरह से नजर नहीं आ रही है। इसकी क्या वजह है? यानी दुनिया में नजर नहीं आ रही है, अंदर होगी लेकिन वो बाहर चीजों को नहीं भेजते हैं, और इसकी क्या वजह हो सकती है? शम्मद साहब, बात ये है ना कि ये आप उसी तरह की बात कर रहे हैं जब जुल्फकार अली भुट्टो को ज़ियाउल हक ने फांसी दी थी, हैं? तो लोग ये जो दाएं बाजू के लोग थे वो ये कहते थे कि अगर लोग भुट्टो को अपना लीडर मानते हैं, तो वो बाहर क्यों नहीं निकले? तो देखिए, बाद सोसाइटीज जो है उनमें उनका जो तारीखी पस मंजर है, उस वहां की सिविल सोसाइटी जो है वो कमजोर होती है, लिहाजा उनकी देखिए, ये भी अगर श्रीनगर में लोग एहतजाज के लिए निकलते हैं तो ये जो छोटी मोटी वहां जमहूरियत रही है, लोगों को राइट ऑफ वोट एक्सरसाइज करने का हक दिया गया है। आप देखें ना, आजाद कश्मीर में जब दिया गया तो आज लोग मुजफ्फराबाद में भी जाके मुजाहरे करते हैं, रावलाकोट में भी करते हैं, मीरपुर में भी करते हैं, हर जगह करते हैं। लेकिन पहले जिस वक्त ये राइट नहीं था, तो आप ये देखें कि मीरपुर का टाउन जो है ना वो ज्यादातर ये मुजाहरे करता था, बाकी इलाका पूरा जो है वो उसको पता भी नहीं होता था। तो कई लोग थे जिनको अपने राइट्स का एहसास दिलाने के लिए जो, लेकिन पाकिस्तान ने जो जबर के हथकंडे गिलगित बल्तिस्तान पे आजमाए हैं, और लोगों को ये तो कोई सुनी सुनाई बात तो नहीं है ना, ये तो शेड्यूल 4 में है, तो ये सारे लोग हैं, वो उसमें सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। फिर यह है कि लोगों को जो है वो एक वहां एक स्टैंडर्ड जो जुडिशरी है जो पाकिस्तान में या आजाद कश्मीर में है वो भी वहां नहीं है, वहां कॉन्ट्रेक्चुअल जजेस हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि ऐसा खिता जहां लोगों की इतनी डिप्राइवेशन हो तो वो लोग हैप्पी होंगे, लेकिन मुजाहरे करने के लिए, बाहर निकलने के लिए उसमें जो है वो एक टाइम चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टी को जो अपने तहीं खुद एतमादी, खुद नजारी की बुनियाद पे आगे बढ़ती है, उसको ऑर्गेनाइज होने के लिए भी एक मुनासिब और फितरी वक्त दरकार है। और वहां जब जब पॉलिटिकल मूवमेंट्स स्टार्ट हुई हैं तो वहां फिरका वारियत को हवा दी गई, शिया सुन्नी फसादात करवाए गए और उनके मुक्तदर लीडरों को जो है जेलों में डाला गया। आज भी कई गिलगित बल्तिस्तान के जो मुक्तदर लीडर हैं, जैसे नवाजाद हुसैन हैं या वो हैं, वो कुछ जो खुशकिस्मती से बाहर निकल आए, वो जिलावतनी की जिंदगी बसर कर रहे, जो नहीं निकल सके, तो वो वहां आज जिस जबर और जिस कर्ब का शिकार हैं, इसका जब तक हम अदराक नहीं करेंगे, और ये जो वैली का दुख लिए लिए हमारे कौम परस्त घूमते हैं, इनको चाहिए कि अपने रवैयों पे थोड़ा सा गौर करके, तो वो रिश्ता जो हम पैदल जाके भी कायम कर सकते हैं, वहां सरहद क्रॉस करने के लिए तो हमें पहले पाकिस्तानी फौज से परमिशन चाहिए, फिर इंडियन फौज से चाहिए। तो जहां हमें किसी से परमिशन नहीं चाहिए, तो उन रिश्तों को तो जरा थोड़ा सा स्ट्रांग करने के लिए अगर हम उसको रियासत का हिस्सा समझते हैं, तो वी शुड ट्राई टू यूनाइट द पीपल अंडर वन बैनर। अगर वन बैनर नहीं है तो अलायंसेस क्रिएट करें। कैसे कैसे करें? ये जाएं गिलगित बल्तिस्तान में, जैसे मैं 1993 में गया हूं, ठीक है, मैंने उसकी सजा बहुत भुगती, लेकिन मैंने वहां जाके जलसे किए, जुलूस निकाले, अस्टोर में किया, गिलगित सिटी में किया, रंदू में किया, स्कर्दू में किया। तो इसी तरीके से मुझे तो अल्टीमेटली जिलावतन होना पड़ा, इसलिए कि वहां पाकिस्तान के अंदर तो मैंने कहा ना कि जहां नवाज जो पॉपुलर जो रूलिंग पार्टियां हैं, उनके लीडरों को जो है ना वो गिरबान से सीट के इक्तदार के आह्वान से निकाल के तो जाके सोलिटरी कंफाइनमेंट में और 35 दिन तक उनकी हालत नहीं। तो पाकिस्तान का जो जबर है वो बहुत ज्यादा है, और वो हिंदुस्तान में तो एक श्रीनगर में तो एक आदमी आर्मी के ट्रक को खड़ा होकर उस पर पत्थर मार सकता है, यहाँ तो मैली आंख से जो देखता है तो उसको गोली लगती है सीधी। तो आप गोली तो वहां भी लगती है, गोली तो वहां भी लगती है। वो गोली जो है वो मतलब यह है कि वो काफी सब्र और तहम्मुल के बाद वो गोली लगती है।
وہاں ہم نے دیکھے ہیں جلوسوں میں مطلب یہ کہ لوگ کس طرح جا کے تھانوں میں پتھراؤ کرتے ہیں، پولیس فوج پہ وہ کرتے ہیں. یہاں تو آپ اگر فوجی گاڑی کو راستہ نہ دیں تو اس کی جو پنشمنٹ آپ کو ملتی ہے، اور وہ صرف آپ کو نہیں بلکہ پاکستان کے عام شہری کو بھی، پاکستان کی سول سوسائٹی کے نمائندوں کو بھی، صحافیوں کو جس طرح اٹھا کے ان کو مار پیٹ کے ان کو پھینک دیا جاتا ہے. تو یہ جو ہے آپ اس کا تقابل جو ہے وہ اوکے ہندوستان اوکے وہاں پھر بھی، وہاں جوگی صاحب، آج بھی سول سوسائٹی کی وائسز بہت لاؤڈ ہیں. وہاں کی پولیٹیکل پارٹی آج بھی اپنے حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر سکتی ہیں کہ تم نے یہ غلط کیا. یہاں تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ جب تک فوج کی ٹی سی نہ کریں، اور فوجی حکمرانوں آج سارے سویلین اداروں پہ جو ہے وہ فوجی جنرل بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسی پولیٹیکل پارٹی کے یہ مجال نہیں، یہ جرت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ کس کانسٹیٹیوشن کے تحت آپ سویلین کے رائٹس کو سلب کر کے تو فوجیوں کو، ریٹائرڈ فوجیوں کو جو ہے نا ان اداروں کا سربراہ بناتے ہیں. تو یہاں وہاں کے جوگی حالات وی ایکچولی میں 5 منٹ ہمیں زیادہ ہو گئے ہیں اپنے شو سے، لیکن آخری سوال جو ہے وہ ہے کہ یہاں سے آپ کے خیال میں ریاست کے تمام خطوں اور جو تارکین وطن کشمیری ہیں ان کے لیے کوئی راستہ ہے آگے بڑھنے کا؟ کوئی ایسا راستہ ہے جس پر وہ متفق ہو سکتے ہیں کہ وہ اس پر متفقہ طور پر آگے بڑھ سکیں؟ کیا کوئی ایسا ہے طریقہ؟ دیکھیے، ریاست جموں کشمیر کے تمام لوگ چاہے وہ لداخ کے ہوں، دیکھیں یہ جو آج کے حالات میں جو ریاستوں سے لوگ چھوٹی چھوٹی مراحت لینے کے لیے کوئی فیصلے کرتے ہیں، یہ فیصلے نہیں ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر کے وحدت پہ آلموسٹ عوام کا کنسنسس ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ آج بھی سری نگر والا اور مظفر آباد والا، آج بھی میرپور والا اور جموں والا اس کی دل کی دھڑکنیں ایک ساتھ دھڑکتی ہیں. وہ ایک دوسرے کے لیے گڈ وشز بھی ایکسٹینڈ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے غم میں شریک بھی ہیں، اور ہمارے بھی نیگوسیشن جو دوسرے لوگوں سے ہوتے ہیں. یہ البتہ کچھ لوگ ہیں جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 5 اگست کے بعد جنہوں نے مسئلہ کشمیر کو درافت کیا یا کشمیر کو درافت کیا، ان کے بارے میں تو کوئی بات نہیں کی جا سکتی. لیکن ریاست جموں کشمیر کے لوگ دیکھیں، آپ سردار قیوم صاحب اپنے مظفر آباد سے اٹھ کے تو جموں گئے، وہاں کے پولیٹیکل پارٹیز نے ان کا استقبال کیا، وہاں گفتگو ہوئی، دلی گئے. تو بہرحال پولیٹیکل پارٹیز ہماری جو ہے وہ جس جبر کا شکار ہے، ہمیں تھوڑا سا قوم پرستوں کو بھی اپنے انتہا پسندانہ فتووں کے بجائے ان کو اس سچویشن کا ادراک کرتے ہوئے الائنسز کریٹ کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے، ایک دوسرے کو سپیس دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم پاکستان یا ہندوستان کی بولیاں بول کے اپنے ہی لوگوں کو مطلوب کریں، اوکے وکٹم کریں. ٹھیک ہے. اور یہ بالکل اب اب میں پورے یقین کے ساتھ، میں آخری پورے سوال یقین وہ کے ہے ساتھ جو کہتا ہوں کہ وحدت کے سوال پہ بہت بڑا کنسنسس موجود ہے. موجود ہے. آخری سوال یہ ہے کہ ظاہر باقی خطوں کے لوگ تو جب ملیں گے تو ان سے بات کریں گے. آزاد کشمیر کے حوالے سے ظاہر آپ آزاد کشمیر کے اندر نہیں ہیں، لیکن ظاہر آپ کی جماعت موجود ہے وہاں پر. آزاد کشمیر میں ایک اتحاد بنا ہوا ہے، پیپل نیشنل الائنس. ان کے سربراہ تھے ہمارے مہمان لاسٹ پروگرام میں. تو ان سے بھی میں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ اس کو کس طرح سے انکلوزو بنا سکتے ہیں کہ جو تمام جماعتیں ہیں جو ریاست جموں کشمیر کی وحدت اور خود مختاری چاہتے ہیں، کم از کم وہ تو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں. تو کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس الائنس میں جو کی پہلا اجلاس ہوا اسلام آباد کے اندر، تو اس میں تو ہماری پارٹی شامل تھی. بعد میں جب کوٹلی میں ہوا، راولا کوٹ میں ہوا، تو اس میں ہماری پارٹی کو مدعو نہیں کیا گیا. لیکن اس کے باوجود ہم اس میں شامل ہوں یا نہ ہوں، لیکن اگر وہ جو بھی اچھا کام کریں گے ہماری طرف سے ان کو دامے درمے سکھنے سپورٹ حاصل ہوگی. اور اب یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کے کسی رول کو بھی تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. باقی جہاں تک دیگر پارٹیاں ہیں جن کو انہوں نے بہت محنتیں سماجتیں بھی کی ہیں، وہ نہیں شامل ہوئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے. تو کوئی اگر ایک الائنس، اگر جموں کشمیر پیپلز نیشنل الائنس جو ہے وہ اگر وہاں زیادہ وسعت اختیار کرتا ہے تو ہم سے زیادہ کسی کو خوشی حاصل نہیں ہوگی. لیکن انہیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پلوں کے نیچے سے بہت سارا پانی بہہ گیا ہے. ہم سے
اب پاکستان نے وہ تکلف بھی چھوڑ دیا ہے. جب وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوری ہے، آج تو انہوں نے نقشہ جاری کر دیا ہے کہ جناب یہ ریاست، یہ تو ساری ریاست ہی ہماری ہے. اور اس میں ہاں مزے کی بات ہے، اس یا میں یا مزے کی بات، اس یا میں جو یا بہت مزیدار بہت مزیدار بات ہے کہ اس میپ سے میں جموں شامل ہے، اس میں گلگت بلتستان شامل ہے، آزاد کشمیر شامل ہے، سری نگر ویلی شامل ہے. اس میں اگر کوئی چیز شامل نہیں ہے تو وہ لداخ نہیں شامل ہے. اور ہاں یہ میں نے غلط کہا تھا کہ لداخ شامل کیا گیا ہے. سو کریکشن. تھینک یو اس یس. میں لداخ شامل نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے یا فوجی ہیں، یہ چائنا کے کتنے سب سروینٹ بن گئے ہیں کہ اپنے ماضی کے سارے کلیمز کو ترک کر چکے ہیں. اور وہ کانسٹیٹیوشن جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن ہے، اس کی جو سیکشن 257 ہے، اس میں تو انہوں نے کہا کہ جب پلیبسسٹ ہوگا، تو جب کشمیری یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، تو ہم اس تناظر میں ایک ریلیشن شپ جو ہے نا وہ طے کریں گے. آج انہوں نے یونیلیٹرلی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ صرف کاغذوں کی حد تک رہ گیا ہے. عملاً تو ہندوستان نے ریاست کے ایک بڑے حصے کو اپنے زیر انتظام، ڈائریکٹ انتظام میں لے لیا ہے. تو انہوں نے نقشے کے ذریعے اس کو اپنے انتظام میں، تو پاکستان کے یہ جو بھوکے بہر ہے، اس نے یہ 47 سے لے کے آج تک جو کشمیری بھوگتا ہے، اور ایون 5 اگست کو بھی جو انہوں نے بھوگتا ہے، یہ پاکستان کے انہی ہتھ کنڈوں کی وجہ سے، اسی پریکسی وار کی وجہ سے انہوں نے ریاست جموں کشمیر کے اس حصے کے لوگوں کو سپیس دینے کے بجائے ہمیشہ ان پہ پراکسیز مسلط کرنے کی کوشش کی ہے. اور یہ افغانستان، اگر کیونکہ میں نے کہا نا کہ ٹائم نہیں ہے، ورنہ آپ اگر اس پورے ڈیزائن گیم، گریٹ گیم کو دیکھیں تو تب آپ کو پتہ چلے گا. ہم گریٹ گیم پہ پورا پروگرام کریں گے. جی. تو ابھی یہ ہے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اگر دو شوکت صاحب میرا تو آخری سوال تھا، لیکن یہ ایک سوال دیکھنے والے نے کیا ہے کہ وائی الائنس، ایک پولیٹیکل پارٹی کیوں نہیں؟ دیکھیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آئیڈیلی تو یہ درست بات ہے کہ اگر ایک پارٹی بنے تو اس میں تو کوئی مذائقے والی بات نہیں ہے. لیکن چونکہ آئیڈیلی اگر پولیٹیکل پارٹیز جو بنی ہوئی ہیں، وہ پولیٹیکل پارٹیز اگر الائنسز میں ورکنگ الائنس بنے اور پروسیس میں ایک پولیٹیکل پارٹی بنے، تو وہ زیادہ دیر پا ہوگی بنسبت اس کے کہ آپ آج ہی زور کریں. کیونکہ پاکستان میں یہ تجربے ہم نے بائیں بازوں کی پارٹیوں کے دیکھے ہیں. ایک نشست کرتے ہیں لاہور میں تو 4 پارٹیاں جو ہے نا وہ مدغم ہو جاتی ہیں، اور پھر جب دوسرا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں وہ ساری 4 پارٹیاں جو ہے نا وہ الگ الگ کھڑی ہوتی ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ورکنگ الائنس اگر بن جائے، ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہو، تو ورکر کا الائنس زیادہ پاورفل ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ لیڈر 4 بیٹھ کے ایک کمرے میں کوئی الائنس کر دیں، ایک مرجر کر دیں، اور پھر جس بار لیڈروں کی مرضی آئے تو وہ اپنے ورکروں کو ایکسپلائٹ کر کے پھر الگ سے اپنی 1.5 کی مسجد قائم کریں. تو اس سے بیٹر یہ ہے کہ پہلے تو کم سے کم شرط جو ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ ایک الائنس پہ تو متفق ہوں، ایک براڈر الائنس تو بنائیں. جب الائنس بن جائے گا تو ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ ایک پارٹی بھی بن جائے گی. تو بہت شکریہ جناب شوکت علی کشمیری صاحب، چیئرمین جموں متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی، اور سوئٹزرلینڈ میں اس وقت موجود ہیں. آزاد کشمیر سے تعلق ہے، بہت عرصہ آزاد کشمیر اور پاکستان کی طلبہ سیاست میں سیاست کی ہے. ان کے خیالات آپ نے سنے. انشاءاللہ آئندہ کسی پروگرام میں ہم آزاد کشمیر میں موجود کسی اور خود مختار کشمیر چاہنے والی سیاسی جماعت کے سربراہ سے ملاقات کریں گے اور ان کے خیالات آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج ہمارے وقت کا پروگرام وقت سے ایکچولی زیادہ ہو گیا ہے، جس کے لیے معذرت، لیکن کچھ باتیں بہت ضروری تھی پوچھنی. تو اس لیے امید ہے کہ آپ اس پروگرام سے بہت کچھ سیکھیں گے. اور جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، بیسیکلی جو بنیادی بات ہے، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں، چاہے ڈائسپورا میں تارکین وطن میں ہیں، ملک کے باہر ہیں یا ملک کے اندر ہیں، تو آپ اپنی جو آپ کی جماعت ہے یا جو لوگ آپ کے علاقے میں ریاست کی وحدت اور خود مختاری کی حمایتی ہیں، ان سے پوچھیں کہ بھائی صاحب آپ سب لوگ ایک سیاسی جماعت یا ایک کم از کم ایک اتحاد، جیسے شوکت صاحب نے کہا ہے، کیوں نہیں بنا سکتے؟
کیا آپ کی انا یا آپ کی سوچ اتنی تنگ ہے کہ اس میں مختلف جو اختلافات موجود ہوتے ہیں ہر سوسائٹی میں، یہ صرف ہماری بات نہیں ہے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیوں ہیں اتنے اتحاد، کیوں ہیں اتنی جماعتیں، کیوں ہیں، یہ ہوتا ہے بھائی، لیکن چیلنج جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب اکٹھے، جو ان کا ایک وائڈر ایک چیز ہوتی ہے جو ان سب کو جوڑتی ہے، اور اس مثال میں وہ ہے خود مختار یا متحدہ ریاست۔ تو اگر دوسرے علاقوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں تو یہاں سے، چونکہ یہاں سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر میں سب سے زیادہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پوری ریاست متحد ہو، تو ان کو اس خطے میں تو کم از کم ایک وائڈر پلیٹ فارم بنانا چاہیے، اور پھر دوسرے خطوں میں جو لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ریاست کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، ریاست کو قبضے سے آزاد ہونا چاہیے، یا میکسیمم اٹانومی ملنی چاہیے، جو بہت سے مختلف ویوز ہیں وہ آپس میں بات کریں اور کسی بات میں متفق ہوں، اور ہر خطے کے وسائل اور ان کے جو اختیارات ہیں اس کا ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ دفاع کریں اور ایک دوسرے کی حمایت کریں۔ تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو یہ شاید اگر آزاد کشمیر کے تمام جو خود مختاری پسند سیاستدان ہیں، رہنما ہیں، اگر وہ مل کر اور اپنے کارکنان کے ساتھ مل کر وہ کوئی ایسا پلیٹ فارم بنا لیں تو وہ ایک بہت بڑی قوت ہیں اس خطے میں، اور وہ پھر مثبت طور پر باقی خطوں کو انگیج کر سکتے ہیں، اور مثبت طور پر پاکستان اور بھارت کے حکمرانوں سے بھی مذاکرات کر سکتے ہیں کہ اگر جنگ کرنی ہے تو پھر یہ پورا جو ساؤتھ ایشیا ہے، اگر آپ نے جبر سے قومیں بنانی ہے تو جبر کے خلاف جو بغاوت ہوگی وہ صرف ریاست میں نہیں ہوگی، وہ پھر ساؤتھ ایشیا کے تمام خطوں میں ہوگی، اور پھر جو ہے نا یہ آپ کے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا۔ خون خرابے کی بجائے آپ مختلف جو قومیتیں ہیں، قومیں ہیں مختلف ممالک میں، وہ ان کو اپنے حقوق دیں اور ترقی کی راہ پر آگے بڑھیں۔ بہرحال آج ہمارے لیے اتنا ہی وقت تھا، اجازت، اللہ حافظ، انشاءاللہ بہت جلد کسی نئے مہمان کے ساتھ پھر ملیں گے۔